महाराजा हरि सिंह के साथ जाए। बाबा अजीत सिंह झज्जर हरी खालसा हाई स्कूल से उठकर प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू का दाखिला वैसे ही था जैसे किसी दूर अफ्तादा गांव का देहाती अचानक बड़े शहर में वारिद हो जाए। चंद रोज़ कदरे बौखलाहट रही, लेकिन जब मैंने भी दूसरों की तरह कोट पतलून जेबतन करके गली में टाई का फंदा डाल लिया तो बड़ी आसानी से हर के दरकान नमक रफ्ते नमक शुद्ध के मुहावरे में ढल गया। पतलून पहनकर पहली बार बाहर निकला तो बड़ा हिजाब आया, क्योंकि हर कदम पर यही एहसास होता था कि मैं सड़क पर नंगा ही चला आया हूँ। लेकिन कुछ अर्सा बाद जो लोग पजामा पहनने बाहर घूमते फिरते नज़र आते थे, उन पर बड़हंगी का शुबा होने लगा। उर्दू का झंडा तो मैं खालसा हाई स्कूल में ही गार आया था। अब कॉलेज आकर मैंने अंग्रेज़ी ज़बान को अपना तख्ता मशक बना लिया। चंद महीनों के अंदर मैंने कॉलेज लाइब्रेरी में शेक्सपियर से लेकर ज़माना हाल तक जितना इंग्लिश लिटरेचर मौजूद था, इसका बेशतर हिस्सा ऐसे ही चलते फिरते खंगाल डाला। टॉमस हार्डी और रॉबर्ट लोई, स्टीव नेसन मुझे पसंद आए, लेकिन मेरी जान को जिसका असली रोग लग गया था वो P.G. वुडहाउस था। वुडहाउस तंज़ो मज़ाक की एक छोटी सी शफ़ाफ झील है, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना ज़्यादा गहरी। इसमें फ़लसफ़ा का झाड़ झंकार उगता है, ना नज़रियात की लहरें उठती हैं। महदूद वुसअत की कहानियों से वो लामहदूद दफनन तबाह का सामान मुहैया करता है। ज़बान उस पर कभी हावी नहीं होती, बल्कि वो ख़ुद ज़बान पर इस दर्जा हावी रहता है कि मोम की नाक की तरह उसे जिस तरफ चाहे मरोड़ कर अपने बेनज़ीर असलूब बयान में ढाल लेता है। इसने 88 से ऊपर तसनीफ़ छोड़ी हैं। एक एक किताब कई बार पढ़ने से भी उकताहट का एहसास नहीं होता। इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ में उसका शुमार उन लोगों में तो ना होगा जिन्हें क्लासिकी दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर वुडहाउस पैदा ना होता तो अंग्रेज़ी ज़ुबान की बहुत सी नज़ाकतें और लताफ़तें तशनाए इजहार रह जाती। इल्मी अंग्रेज़ी तक रसाई तो लाइब्रेरी के ज़रिए हो गई, लेकिन अमली अंग्रेज़ी का तजर्बा मुझे अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल हुआ। अब्दुल्ला साहब एक दरिया की तरह थे जो नहायत खामोशी से नज़रों से ओझल ज़ेरे ज़मीन बह रहा हो। 5-6 बरस की उम्र में जब वो यकयक यतीम हो गए तो इंकशाफ हुआ कि इनका बाल बाल कर्जा में बंधा हुआ है और घर की सारी ज़मीन और मकान साहूकारों के पास रहन रखे हुए हैं। और उसी ज़र और ज़मीन की ये बेसबाती देखकर अब्दुल्ला साहब ने अब ऐसी जायदाद बनाने का तहैया कर लिया जो महाजनों के हाथ गिरवी न रखी जा सके। चुनाचा वो दिलो जान से तालीम हासिल करने में मसरूफ़ हो गए। उस ज़माने में चमकौर साहब में कोई स्कूल न था। प्राइमरी स्कूल 5 मील दूर था, मिडिल स्कूल 11 मील और हाई स्कूल 20 मील। 2-2 साल का इम्तहान एक साल में ख़त्म करके और वजीफ़े पर वजीफ़ा लेकर अब्दुल्ला साहब ज़िला अम्बाला से मैट्रिकुलेशन के इम्तहान में अव्वल आए। उन दिनों सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ का बड़ा चर्चा था। लुधियाना की अंजुमन मुफीद आम इस तहरीक से मुतासिर थी। पंजाब मैट्रिकुलेशन में गालिबन पहली बार कोई मुसलमान लड़का एक ज़िला से अव्वल आया था। अब्दुल्ला का रिज़ल्ट देखकर अंजुमन मुफीद आम का एक कारकुन चमकौर साहब आया और अब्दुल्ला साहब को अलीगढ़ सर सैयद के पास ले गया। वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा और रियाजी में अपनी धाक बिठाई और अलीगढ़ कॉलेज के इब्तदाई दौर में BA कर लिया। BA के बाद सर सैयद की वसातत से इन्हें इंग्लिस्तान जाकर ICS के इम्तहान के लिए वजीफ़ा मिला। इस ज़माने के तवहमात में 7 समंदर पार का सफ़र बलाए नागहानी के मुतरादिफ था। चुनाचा दादी अम्मा ने अपने बेटे को वलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब सादतमंद फर्जंद थे, उन्होंने वजीफ़ा वापस कर दिया। सर सैयद को मुसलमान नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने की धुन ही नहीं थी, बल्कि जुनून था। उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बड़ा समझाया बुझाया, डराया धमकाया, गुस्से में आकर कुछ पिटाई भी की, लेकिन माँ की ख्वाहिश के सामने वो टस से मस न हुए। आखिर मायूस होकर सर सैयद ने इन्हें अलीगढ़ से निकाल दिया और हुक्म दिया कि अब वो उम्र भर अपनी मनहूस सूरत इन्हें ना दिखाए और ऐसी जगह जाकर मरें जहाँ कोई इनका नाम लेने वाला ना हो।
عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، سات سمندر پار تو نہیں گیا نا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجا ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو اسے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خواب دیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھ دیا۔ مسلمانان ریاست کے افق پر 2 نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ پیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کے روح رواں تھی۔ لیکن جیسے جیسے بڑے صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا، ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا ڈیرینٹ کمندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز عبادت گزار کلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانان کشمیر کے دنوں میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا صحرا سب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں 2 بار جیل جانا پڑا۔ سچی بات ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے کند، حال کی حقیقت کو مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کی اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا، یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پر اپنی اڑان شروع کی، اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوشنما داڑھی تھی اور گلے میں لہنو داودی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرت اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS افسر تھا لیکن درپردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب صدائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تے دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا پلٹ گئی۔ امیر اقدال اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ الاپتے
بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، انندن بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس طرح سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ درمی برخود غلط انانیت اور ذاتی حوث اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر جمے رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی کلا بازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی قلعی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کی دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنوی دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے، اس کے پاؤں کا دھون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹی سین کی ہم صفت تھی۔ ان کی بھارتی آقا جب چاہتے انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حالات اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجا جاتا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو ان کے لیے بھی مسلمانوں کو کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بدا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے تھے اور باندھ کی کھڑی چارپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیض اتار دیتے تھے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماجی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیض کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھنا ہوتا تھا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی پر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولتے جاتے تھے، میں اپنی ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔
آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ اس نے اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں، بڑے صغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کے تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل نے صدارت کی، مجھے اس کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کی اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے پہل تو میں جھنپتا سا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا اور کن اکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تھا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا تھا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔ پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا۔ میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف نہ بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔ 1932 کی بات ہے۔ تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ چرچا عام ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشہ خانے سے انہیں 1000 روپے کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری کے صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کر دیا تھا یہ اللہ کا فرمان کہ شکوہ پرویز 2 قلندر کو ہیں اس میں ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، اس نے تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات۔ میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش، کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات، غیرت فکر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اصل وجہ کا تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ ازروِ الطاف خسروانہ نے مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہونے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے، اور جب وہ روز سعید طلوع ہوا تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب جو ڈیوری وزیر کہلاتے تھے مجھے اثر انہوں مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی صبح کے 9 بجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو ڈیری وزیر غصے سے بولے کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو، یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کی کرسی نشین درباری ہیں، اور یہ آراستہ پہ راستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ 3-4 دن سے یہ ہو رہا ہے، یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر
بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بلند کیا اور ڈیوری وزیر کو برملا کہہ کر مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔ اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوری وزیر صاحب مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بربراتے لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADCA آئے اور مجھے کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیبتن کیے بیروں، بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد دست بدستہ استادہ تھا۔ صوفے پر ہائنس راجیشور مہاراج ادھیراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر اندر مہندر سپہر سلطنت انگلشیا GCSIGCIE کے CVO نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوست صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے تھے اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی چند عورتیں اور مرد ان کے اعضائے رئیسہ اور غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں اور ان کے کونوں میں گید گندے بے روزے کی طرح تہ در تہ جم رہی تھی۔ ایک DC نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا۔ دوسرے ADC نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستے مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لجے پیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے گٹ گٹ کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ ADC نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری اور کرم گرستی چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ مہاراجہ بہادر نے بصدِ استغناد دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے، وائے کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فکرہ بھی نہ پورا کر پائے اور 2-3 بیرے میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشقیں کس کر چائے پلانے کے لیے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت کبھی کسی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اعتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور MA انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ پرنس آف ویلز کالج کے 4 سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر بری طرح سوار رہا۔ اگرچہ کالج میگزین طویل کے اردو سیکشن کی ادارت میرے سپرد تھی تاہم اردو تک بھی میری رسائی بزبان انگریزی ہی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوچتی تھی اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالتا تھا۔ شیلے اور کیٹس کی چند نظموں کے مضمون ترجمے بھی کیے۔ عباد غرب مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو بھی پسند آئی اور انہوں نے اسے ادبی دنیا میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور سے ایک رسالہ جاوید جاری ہوا تھا۔ اس کے ایک شمارے میں سہاگ گیت والی نظم فراق کھور کھپوری کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر تھی کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراق جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے، لیکن اگر ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہوتی تو وہ ضرور اسے اپنی توہین قرار دیتے۔